आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि मेरा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक है, उसका मेन पेज ब्लॉक है और उसकी बहुत सी वीडियोस ब्लॉक में। इसलिए उन वीडियोस को देखने के लिए और चैनल का मेन पेज देखने के लिए आपको वीपीएन लगाना है या फिर कंट्री चेंज करना है। कई बार कंट्री चेंज करने से वीडियोस और मेन पेज दिखाई देने लगता है, मगर कई बार नहीं दिखाई देने देता। तो आप देख लें, हो सकता है आपको वीपीएन लगाना पड़े और बेहतरीन वीडियोस जितनी भी है इस चैनल की वो ब्लॉक है। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है कि हम इंजीनियर साहब जो साइंस के मुतल्लिक कुछ बातें करते हैं उनकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंजीनियर साहब अपनी तरफ से साइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, मगर जब वो साइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो साइंस के बजाय कुछ और ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उन चीज़ों की साइंस, जिन चीज़ों को वो मौजज़ात बता के कुरान के एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो चीज़ों की साइंस इंजीनियर साहब ने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर थोड़ी बहुत भी उसके ऊपर पढ़ने की कोशिश की होती या सीखने की कोशिश की होती, आज यूट्यूब का दौर है, खुद एक यूट्यूबर हैं, आराम से देख सकते थे कि जो बातें मैं कर रहा हूँ उनकी कोई हकीकत नहीं है। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर आप बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पे हम एक इंजीनियर साहब की वीडियो सुनेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे कि क्या मसला है और इंजीनियर साहब ने वहाँ पे गलती क्या की। तो ये इंजीनियर साहब की एक वीडियो है, इसके अंदर ये कुरान की बेस पे कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी नेचर की चीज़ों को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, और इंजीनियर साहब मंसूब नहीं करते, बेसिकली वो कुरान ही मंसूब करता है। और फिर इंजीनियर साहब ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें अल्लाह के होने का सबूत है। मगर मसला ये है कि अगर उन चीज़ों की हकीकत को ज़रा बुनियादी साइंस या बेसिक साइंस की बेस पे देखा जाए और थोड़ा सा हिस्ट्री का पता हो, एंथ्रोपोलॉजी का पता हो, थोड़ी इंसान की जो साइंटिफिक प्रोग्रेस की हिस्ट्री है उससे थोड़ी सी वाकफियत हो, तो अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि इंजीनियर साहब बहुत बड़ी फाश गलती कर रहे हैं। और इंजीनियर साहब किसी 5वीं 6वीं के बच्चे की तरह उस चीज़ को देख के, शायद वो बच्चे भी आज हैरान नहीं होते, बस हैरान हो रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखो जी, इन बातों से अल्लाह साबित हो गया और कुरान की सच्चाई साबित हो गया। बल्कि मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन बातों से अल्लाह साबित नहीं होता, बल्कि कुरान इंसानी इल्म साबित हो जाता है और उसकी कमियां सामने वाजे होकर दिखाई देने लगती हैं। तो इंजीनियर साहब के लिए चैलेंज है, इस वीडियो को अगर देखें तो बताएं कि जो उनकी गलतियां पॉइंट आउट की गई हैं वो गलतियां नहीं हैं। ये चैलेंज है इंजीनियर साहब को। ठीक है, तो चलें इस वीडियो को सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फ़अख़रजना मिन्हु खदिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा, फिर हम उसके जरिए निकालते हैं हरी हरी बालियां और दाने एक दूसरे पर चढ़े हुए। ये गंदम की भी जब बालियां निकलती हैं, आप देखें दाने पे दाना, और सरकार छली देखे तो बंदा परेशान हो जाता है। जो कह रहा है छली खुद बन रही है, उसे कहो कि ये जो छली है ना, इसके दाने हम उतार देते हैं, दोबारा उस जगह पे लगा के बता दो। हाँ, एक बार उतर जान, एग्जैक्ट उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे उतर ला के दसो। जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है, जब तक कि कोई डिवाइन सोर्स उसके पीछे ना हो। गॉड is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. अल्लाह ही। तो इंजीनियर साहब ने ये कहा कि कुरान में वो है कि दाने के ऊपर दाना चढ़ा होता है, और छली की बात कर दी इंजीनियर साहब ने कि देखो जी कैसी कुदरत है कि उसके दाने किस तरह खूबसूरती से ऊपर नीचे चढ़े होते हैं और कोई शख्स उसके दाने उतार दें दोबारा लगा नहीं सकता, और ये अल्लाह की कुदरत है। इंजीनियर साहब को ये पता नहीं है कि ये अल्लाह की कुदरत नहीं है, ये इंसान की कुदरत है। इंजीनियर साहब ने अगर गलती से कभी वाइल्ड कॉर्न देखी हो ना, तो इंजीनियर साहब को ये समझ आए कि वाइल्ड कॉर्न जो होती है ना वो कैसी होती है, और ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है जिसने आपकी इस तरह की कॉर्न को, ये वाली कॉर्न, ठीक है, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। इंसान पिछले 10,000 साल से इन सब पौधों की, कई पौधे हैं जो 10,000 साल से बीजता आ रहा है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर करके कि हर बार आपने छलियां उगाई, जो दाने, जिस पौधे को दाने ज़्यादा लगे वो दाने आपने ले लिए, उनको आपने दोबारा बोया। यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान इंसान ने किस तरह से पौधों को उगाया अपने खुराक के लिए, वो इस तरह कि जो सबसे सेहतमंद और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाले पौधे होते थे या सबसे अच्छे बीज होते थे, उन्हें सेव किया जाता था और उनको अगले साल बोया जाता था, बाकी को खाया जाता था। ठीक है, तो इंजीनियर साहब को अगर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में
تھوڑا بھی پتہ ہو تو انجینئر صاحب مکئی یا کون کی بیس پہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی چھلی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، انجینئر صاحب کو پھر سمجھ آئے کہ کتنی بڑی فاش غلطی ہے، اور انجینئر صاحب کو انسان کی ہسٹری کا بیسک بھی نہیں پتا، کیونکہ وائلڈ کارن آج بھی مل جاتی ہے جی، اگر آپ اس کو نکال کے لے آئیں کہیں سے تو وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اور اس میں اتنا زیادہ سیلیولوز ہوتا ہے کہ وہ آپ اور میں اس میں سے بہت کم ایسا ہوگا جسے آپ ہضم کر سکیں گے، باقی آپ ہضم بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس میں غذائیت یا اس میں نیوٹرینٹ بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انجینئر صاحب کو یہ بیسک سائنس جو ہے وہ نہیں پتہ، یہ کہنے کو کہتے ہیں کہ میں سائنس جانتا ہوں، میں تو سائنس پکڑوں گا، اور جی کوئی مولوی مجھ سے بات نہیں کر سکتا، جی بالکل آپ سے مولوی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ مولوی آپ سے بھی گئے گزرے ہیں، مگر اگر آپ کسی ایسے بندے سے میری طرح کے جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کو بہت زیادہ سائنس نہیں پتہ بٹ تھوڑی بہت سائنس پتہ ہے، اگر اس سے بات کریں تو وہ آپ کے ایک ایک جملے میں آپ کو 3 غلطیاں نکال کے دکھا دے گا، اور یہی ہوا ہے یہاں پہ کہ انجینئر صاحب کو نہیں پتہ کہ وائلڈ کارن جو ہے وہ آج بھی پائی جاتی ہے، یعنی اگر آپ سمجھیں کہ وائلڈ کارن اللہ نے بنائی تھی تو اللہ نے جو کارن بنائی تھی اس کی تو بیچاری کی کوئی حالت ہی نہیں تھی، وہ تو آپ کھا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو اوور دا کورس آف تھاؤزنڈز آف ایئرس کارن کو سلیکٹیو بریڈنگ کے تھرو، آرٹیفیشل سلیکشن کے تھرو ایوالو کرایا، اس کا ارتقاء کرایا ہے آرٹیفیشل سلیکشن کے تھرو، وہ آپ کھا رہے ہیں۔ دوسری وہ وائلڈ کارن پہ آپ دنیا نہیں پال سکتے، وائلڈ گندم پہ ابھی آپ دنیا نہیں پال سکتے۔ جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں ویڈیو، آپ خود گوگل پہ جائیے، امیج سرچ میں جائیے گا، وائلڈ ویٹ کریے، وائلڈ کارن کریے، وائلڈ ایپلز کریے، آپ کوئی بھی فروٹ لے لیں، آپ صرف اس کے ساتھ وائلڈ لگا کے اور صرف سرچ کریں اور ان کی تصویریں دیکھیں، آپ کو وہ والی مل جائیں گی جو فروٹس آرٹیفیشل سلیکشن کے ایوولوشنری پروسیس سے نہیں گزرے، جنہیں انسانوں نے نہیں گزرایا، ان کی حالت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انجینئر صاحب کی فاش غلطی ہے یہ، ہی از ٹوٹلی اگنورینٹ آف دس سائنس۔ تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت ہے کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سرکار کتنی اوپر جا کے کھجور لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پورا وہ آپ دیکھ لیں بالکل بنجر قسم کے درخت نظر آ رہا ہوتا ہے کھجور، کوئی سبزی نہیں ہوتی اس میں، کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا، اوپر جا کے لگا دیا، اور وہ کس طرح گچھے لٹکائے ہوئے ہیں، ہر ایک کھجور اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اوپر جا کے، اللہ کے کام ہے۔ وہ جنات، تو اب اگر آپ یہ سوچیں، یہ مطلب کھجور کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ وہ کوئی اللہ کی قدرت ہے، او بھائی اگر آپ وائلڈ ڈیٹس دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وائلڈ ڈیٹ کیسی ہوتی ہے۔ یہ ہے جی وائلڈ ڈیٹ، یہ والی، یہ جو ہے نا سب سے اس طرف جو میرے سر کے آپ کو بالکل پیچھے نظر آ رہی ہے، ہم ذرا درمیان میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کو بڑی تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ وائلڈ ڈیٹس ہیں، ان کی بھی کوئی بیچاریوں کی حالت نہیں ہوتی، آپ ان کو کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ جو بڑے خوبصورت اور میٹھی کھجور جو آپ کو دکھائی دیتی ہے آج، وہ بھی آرٹیفیشل سلیکشن اوور دا کورس آف تھاؤزنڈز آف ایئرس اس کا نتیجہ ہے، وہ کوئی اس بات کا نتیجہ نہیں، اللہ کی قدرت نہیں ہے وہ۔ اللہ کی قدرت نے تو یہ والی کھجور پیدا کی تھی جو آپ کو یہ کونے پہ رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تو یہ پیدا کی تھی، کھا لو اور پال لو عرب بدوؤں کو عرب کے صحرا میں، نہیں پال سکتے آپ اس سے، ٹھیک ہے۔ جو آرٹیفیشل سلیکشن کے تھرو آپ نے ہزاروں سال تک سلیکٹ کرنے کے بعد کھجور لائی، وہ کھجور ہے جس کی انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باتیں انجینئر صاحب جو کر رہے ہیں ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کوئی ایسا شخص جس نے ان چیزوں کی سائنٹیفک اور ہسٹوریکل، یہ سائنس بھی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج آرکیالوجی میں جب کوئی 5-6 ہزار سال پرانا شہر نکالتے ہیں، اسے کھودتے ہیں، تو وہیں پہ ان کو 5,000 سال پرانی گندم بھی مل جاتی ہے، ان کو 3,000 سال پرانی کون بھی مل جاتی ہے، اور انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ تب سے لے کے اب تک ہم کتنی ایوالو کرا چکے ہیں۔ اور چھلی جس کو دیکھ کے انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسے دانے پہ دانا چڑھا ہوتا ہے، بھائی وہ تو آج ہائیبرڈ چھلی ہے، اگر آج سے 100 سال پرانی چھلی بھی جا کے یا کون انجینئر صاحب دیکھ لیں تو وہ ایسی دانے پہ دانا چڑھا اتنی خوبصورت دکھائی نہیں دے گی،
تو یہ انسان کی کارگری ہے، یہ اللہ کی کارگری نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کو لگ رہا کہ یہ اللہ کی کارگری ہے، اور لوگوں کو جو سائنس سے نابلد ہیں، جن کو نہیں پتا سائنس کا، ان کو انجینئر صاحب دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں ایسی بات کا دھوکہ جن کا نہ انجینئر صاحب کو خود پتہ ہے اور نہ اگلی بات کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، پاکستان میں سائنس لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو کوئی بھی اندھوں مکانہ راجہ چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اچھا جی، چلے آگے سن لیتے ہیں انجینئر صاحب کو۔ من اعناب، اور باغات پیدا کیے انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، انار بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، سارے میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈفرنٹ۔ اس سے بڑی بات، ایک ہی زمین سے یہ سیراب ہو رہے ہیں اور زمین میں کوئی چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے بڑی بات وہ آگے چل کے آ بھی جائے گی، آگے اس کے ساتھ ہی بلکہ انظروا الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جائیں، یعنی وہ درخت بھر جائے نا پھل سے، ذرا دیکھو، وینعہ، اور ان کے دیکھو اور سمجھو اس بات کو کہ آپ نے پچھلے 10,000 15,000 سال میں ان کو آرٹیفیشلی سلیکٹ کر کر کے آپ نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، آپ نے بنایا ہے، انسانوں نے بنایا، آپ کے اور میرے انسیسٹرز نے بنایا، جو کہ ایگریکلچرسٹ تھے، جنہوں نے ایگریکلچرل ریولوشن شروع کی۔ آج سے 15,000 سال پہلے اس زمین کے اوپر ہر طرف آئس ایج تھی، اور جہاں پہ آج ایگریکلچر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایگریکلچر پاسبل نہیں تھا۔ انسان سیٹل ہی نہیں ہو پاتا تھا پراپر کسی جگہ پہ، کیونکہ موسم بہت ایکسٹریم ہوتے تھے اور ہر انسان خانہ بدوش تھا۔ جب آج سے 15 سے 10,000 سال کے دوران ایگریکلچرل ریولوشن شروع ہوئی، تو تب لوگوں نے ان سارے وائلڈ پلانٹس کو ڈومیسٹیکیٹ کیا، یعنی جس طرح آپ جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں نا، پالتو بناتے ہیں، اسی طرح پودوں کو بھی پالتو بنایا گیا۔ اور جو پالتو پودے ہیں یا جنہیں آپ نے ڈومیسٹیکیٹ کرنے کے بعد آرٹیفیشل سلیکشن کے تھرو سلیکٹ کیا، وہی ہیں وہ۔ اب آپ کو ایک اور ایگزیبٹ دکھا دیتے ہیں جی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا وائلڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا وائلڈ بنانا ہے، اور یہ آپ کے دیکھیں، یہ وائلڈ بنانا ہے، یہ دیکھیں اتنے بیج، آپ جو کیلا کھاتے ہیں اس کے اندر آپ کو بیج نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے نا نظر۔ جو وائلڈ فارم ہے نا بنانا کی، اس کے اندر اتنے بیج ہوتے ہیں کہ آپ کھا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے ایگریکلچرل ریولوشن فرٹیلائزر ڈال ڈال کے زمینوں کو تیار کرنے کے بعد آپ نے زبردست قسم کے خوبصورت کیلے بنا لیے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیلے جو ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ نہیں، وہ اللہ نے نہیں بنائے۔ یہ قرآن جتنا کچھ کہہ رہا ہے نا، کھجور ہم نے بنائی، انار ہم نے بنایا، فلاں ہم نے بنایا، ڈھمکاں ہم نے بنایا، یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے بنایا، یہ ہم نے بنایا، یہ ہماری کارستانی ہے، یہ اللہ کی کارستانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ 1400 سال پہلے جو لکھ رہا تھا قرآن، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا ایگریکلچرل ریولوشن اور ایگریکلچر کی ہسٹری کا، اینتھروپولوجیکل اور اس کی آرکیولوجیکل ہسٹری وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انجینئر صاحب ابھی بھی 1400 سال پرانا ہی جو ہے نا وہ باجا بجا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب وہ باجے کی آواز جو ہے نا بیچاری وہ فارغ ہو چکی ہے، تو انجینئر صاحب جتنا مرضی بھوپو بجا لیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سائنس بدل چکی ہے۔ یہ بھوپو جو ہے نا، یہ والا کہ اللہ نے بنایا ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ جی یہ فلاں ایسے ہے تو ڈھمکاں ایسے ہے، یہ بھوپو نہیں چلنا۔ یہ دیکھیں، یہ کیلا جو ہے نا وہ اللہ کو کیسے غلط ثابت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیں، انجینئر صاحب نے آم کا نام لیا، یہ وائلڈ مینگو ہے بھائی۔ یہ دیکھیں، یہ خاتون نے یہ پکڑے ہوئے ہیں وائلڈ مینگوز۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو انور لٹور نہیں ملنے لگا، ٹھیک ہے، یا سندڑی نہیں ملنے لگا، ٹھیک ہے، یہ وائلڈ مینگوز ہیں، دیکھیں آپ، اور یہ ان کے حالات ہیں۔ کھانے میں بھی سخت ہوتا ہے اور خشک سا ہوتا ہے وائلڈ مینگو۔ ٹھیک ہے، انجینئر صاحب کے خیال میں یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ یہ دیکھیں یار، لکڑی جیسا لگ رہا ہے، کسی کو آپ پکڑائیں گے نا وہ سمجھے گا مجھے پتھر پکڑا دیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھ، انجینئر صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے؟ یار اللہ کی قدرت نے تو یہ آم پیدا کیے تھے، دیکھیں آپ مجھے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو بھیا وائلڈ مینگوز یہ حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ صحیح ہے،
تو آپ نے جو آرٹیفیشل خود بنایا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ نے بنایا ہے، تو انجینئر صاحب کو بیسکس سائنس کی نہیں پتہ، ٹھیک ہے. یہ ہیں انجینئر ہیں مگر انہوں نے انجینئرنگ کی صرف ڈگری کر رکھی ہے، باقی سائنس انہوں نے نہیں پڑھی. انہوں نے ساری زندگی بخاری جیسی کتابیں اور ستہ پڑھ پڑھ کے انہوں نے وہ سیکھی ہیں. انہوں نے سائنس سیکھنے میں کوئی کوشش نہیں کی کسی طرح کی بھی، ٹھیک ہے. اس لیے ان کو نہیں پتہ کہ سائنس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے جیسا ایک ناکارہ سا سائنس کا طالب علم جو ہے وہ ان کو یہ بیسک باتیں سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ نہیں ہے ایسے ہی آپ مطلب یہ نہ سمجھ لیں کہ جی یہ کوئی انجینئر صاحب کو بڑی سائنس پتہ ہے. انجینئر صاحب کو کچھ نہیں پتہ جی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو. یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے، آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا، آم اتنے کا اتنا ہے، اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. ہائے ہائے کیا میں انجینئر صاحب کو بتاؤں یار، مجھے ان کی معصومیت پہ نا پیار بھی آ رہا ہے، ترس بھی آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھیا جب فروٹ کچے ہوتے ہیں نا ان میں ہوتی ہے سٹارچ، ٹھیک ہے. اور بعد میں جب وہ پکتے ہیں نا وہ سٹارچ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے فرکٹوز میں اور سکروز میں اور دوسرے میٹھے ایسڈز کے اندر، ٹھیک ہے جی. وہ شوگرز میں جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو پھل میٹھے ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جب پھل پکتا ہے بیسیکلی وہ اپنی ڈیتھ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سیل والز جو ہوتی ہیں نا اس کے اندر بہت سے سیلز کی وہ بریک ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ نرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی رائپننگ جو ہے نا اصل میں وہ ڈکے پروسیس جو پھلوں میں ہوتا ہے نا وہ اس سے بس شروع اس کے بعد ہونا ہوتا ہے اس نے. کیونکہ جب پھل نے گرنا ہوتا ہے تو وہ ایسا، اور دیکھیں یہ ایوولوشنری پروسیس ہے نا کہ اگر پھل مزیدار نہیں ہوگا تو جانور اسے کیسے کھائے گا. کیونکہ پرانے وقتوں میں آج بھی جانور جب پرندے اس کو کھاتے ہیں میٹھے پھلوں کو تو وہ گٹلی بھی کھا جاتے ہیں، وہ گٹلی اٹھا کے کہیں اور جا کے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر پودا اگ پڑتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انجینئر صاحب کو نہیں پتہ اور نہیں سمجھتے. انجینئر صاحب کہتے ہیں میں سائنس کو جانتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب شاید سائنس کو کبھی جانتے تھے، اب سائنس سے ان کی دور پار کی پہچان بھی نہیں رہی اصل میں، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں مولویوں والی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تڑکا سائنس کا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر لگ نہیں رہا اصل میں نا. یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اس کے بعد پکنے کو دیکھو. سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ، پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے. پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ، پکتے ہی کوئی اور ذائقہ. بالکل انجینئر صاحب، کبھی آپ وائلڈ پلانٹس کو تو وائلڈ مینگوز کے پکے ہوئے کو کھا کے دیکھیں، آپ کو اتنے میٹھے لگیں گے. وائلڈ پومگرینیٹس یا جنگلی انار کھا کے دیکھیں، آپ کو لگیں گے اتنے مزے. جنگلی کیلا تو کھا کے دیکھیں انجینئر صاحب کسی دن، ٹھیک ہے، کھا کے تو دیکھیں ایک بار. تو جنگلی فروٹ پک کے بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ یہ ان کا ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ سارے پلانٹس جو آج آپ ایک جگہ پہ اگا رہے ہیں اپنے پاس، یہ بات یاد رکھیے گا، آج سے 20,000 سال پہلے جب یہ موجود ہوتے تھے تو یہ پلانٹ کسی ایک جانور جو اس کی سیڈ ڈسپرسل میں ہیلپ کرتا تھا اس کے لیے ایوالو ہوتے تھے. یعنی اگر کہیں پہ وائلڈ ایپل ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا جانور ہوگا جو وہ وائلڈ ایپل کھائے گا اور وہ اس کے ٹیسٹ برڈز کو سوٹ کرتے تھے اس جانور کے، ٹھیک ہے. اگر کوئی کہیں پہ کوئی اور ہے، جیسے اگر فرض کریں گے کہیں پہ انار ہے تو شاید کوئی طوطا نما جانور ہو تو وہ اسے کھانے کے لیے صحیح ہے جی. وہ اسے کھائے گا تو وہ جا کے کہیں پہ پھر اپنی بیٹ کرے گا تو اس سے وہ وہاں پہ وہ انار کا پودا اگے گا، تو وہ اس کے ٹیسٹ برڈز کے لیے وائلڈ والا ایوالو ہوا تھا، ٹھیک ہے. نیچر نے ان جانوروں کے لیے جو ان کو ہیلپ کرتے تھے پلانٹس کو سیڈ ڈسپرسل میں، یعنی بیجوں کو پھیلانے میں دور دور تک، ان کے ٹیسٹ برڈز کے مطابق بنے تھے. مگر پھر ہم نے کیا کیا، کیونکہ پودوں میں یہ ابیلٹی تھی ایوولوشن نے رکھی، ٹھیک ہے، ایوولوشنری ابیلٹی تھی ان کے اندر، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اسے ہائی جیک کیا اور اوور دا کورس آف تھاؤزنڈز آف ایئرس ہم آرٹیفیشل سلیکشن کے تھرو انہیں اپنے ٹیسٹ برڈز کے مطابق کرتے آئے اور آج وہ ہمیں ویسے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ باتیں انجینئر صاحب کو نہیں پتہ. اور دیکھیں انجینئر صاحب کو نہیں پتہ مگر قرآن کو بھی نہیں پتہ. اگر قرآن
لکھنے والا واقعی کوئی خدا ہوتا تو اس کو یہ پتا ہوتا کہ اس پہ میں اپنی قدرت کی چھاپ نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ تو انسانوں نے خود بنائے ہیں یہ پودے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس پہ قدرت کا سٹیمپ نہیں لگا سکتا، کیونکہ پچھلے 10,000 سال کے دوران انسانوں نے بنائے ہیں، اللہ نے نہیں بنائے۔ اللہ نے جو بنائے تھے ان کی تو میں نے آپ کو تصویریں دکھا دی ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ چاہے مسلمان ہیں، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، آپ جس بھی فروٹ کو، جس بھی کراپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ صرف اس کے سامنے وائلڈ کا ورڈ لگائیں اور گوگل امیج سرچ کریں، اور اس کے بعد آ کے میرا گریبان پکڑیے گا اگر آپ کو جو انجینئر کہہ رہا ہے ویسی قدرت اللہ کی مل گئی تو۔ یہ انسان کی قدرت ہے، انسان نے بنائی ہیں یہ چیزیں ایسی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی چھاپ لگا کے انجینئر ایسے مسکرا کے باتیں کر رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، ایسے مسکرا کے بیچارہ باتیں کر رہا ہے، مجھے ترس آ رہا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر غور کرو، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ ہاں جی، انسان کے کرنے سے ہو رہا ہے، خدا کے کرنے سے نہیں، اللہ کے نہیں، انسان کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو انجینئر کو نہیں پتا۔ وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو نشانیاں اللہ کی قدرت کی نہیں ہیں، انسان کی قدرت کی ہیں، مگر وہ انسان جو بیچارہ انہیں اللہ کی قربان نشانیاں سمجھ رہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا، آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان کی قدرت کی نشانی ہے۔ بات ماننا چاہیں، میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، ایسا یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے، یعنی جو بات ماننے والا ہے نا، سچائی کو ماننے والا، ٹروتھ لور ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھ لیں 40 سال تک کروکوڈائلز کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں، نیشنل جغرافی کے اوپر پوری عادتیں وہ جناب اس پہ ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں، کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، پھر ایک کوئی کریٹیکل سین ان کو ملتا ہے، وہ لاکھوں ڈالر میں بیچتے ہیں ڈسکوری کو، اینیمل پلانٹ کو، نیشنل جغرافک والوں کو، اور پھر آگے لوگ وہاں تعارف کروا رہے ہوتے ہیں انہوں نے 30 سال لگائے اس پہ، اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں۔ اور کیا جو کروکوڈائل کے بنانے والے کو تو نے نہ پہچانا، تو اس تحقیق کا کیا کرنا ہے تمہیں؟ اور کیا اللہ نے اس کو دیکھیں کوالٹیز دی ہیں، یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں ہے۔ ڈائنوسارز دنیا سے یہ انہوں نے ختم کیے ہیں، جب وہ پانی پینے جاتے تھے نا، جو چاند ایک بچ گئے تھے، تو یہ اپنے جبڑوں میں ان کا شکار کر لیتے تھے، شیروں کا شکار کر لیتے ہیں، پانی پینے جائے شیر، اتنا طاقتور یہ جانور ہے۔ 3000 پاؤنڈ اس کی فورس ہے یہ جبڑے بند کرنے کی، اور کیا کوالٹی ہے، پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے، پانی کے باہر بھی۔ شکار کیسے کرتا ہے؟ بس صرف آنکھیں ہلکی سی باہر ہوتی ہیں، پورا اندر ہوتا ہے، آ کے دبوچ لیتا ہے۔ اور اللہ نے کمزوری ایسی ساتھ رکھ لی ہے اس کے اندر، جب اس کے جبڑے بند ہو جائے نا، پھر ایک عام آدمی بھی اس کو دبا لے تو جبڑے کھول نہیں سکتا، کھولنے کی فورس اس کو کوئی نہیں دی اللہ نے۔ ہاں دیکھا، اس لیے وہ پکڑ کے فوراً ٹیبل بیٹھ لیتے ہیں۔ سرکار 3 اللہ نے نہیں، ایوولوشن نے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی کئی 100 ملین سال کی ہسٹری میں، ٹھیک ہے، تقریباً میرے خیال ہے کہ کوئی 300 ملین سال کی تاریخ ہے کروکوڈائل ٹائپ کے جانوروں کی اس زمین کے اوپر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا منہ باندھنے والا، منہ باندھا جا نہیں سکتا تھا نا، منہ باندھنے والا اب ایوالو ہوا، تو ان کو ضرورت تو نہیں تھی نا، ان کو منہ بند کرنے کی ضرورت تھی، ان کے سروائیول میں زیادہ فائدہ، کھولنے والے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے ایوولوشن نے اپنی ریسورسز ان کے منہ کھولنے کو اتنی طاقت دینے پہ ضائع نہیں کی جتنی کہ بند کرنے کے لیے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے جو انجینئر صاحب کو تو نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت ان کو دکھائی دے رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آرام سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ پیچھے بھی میں نے ایوولوشنری پروسیس سمجھا دیا جو انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور یہاں پھر میں دوبارہ ایوولوشنری پروسیس سمجھا رہا ہوں۔ اگر انجینئر صاحب کو بڑا کوئی دل ہو مجھ سے اللہ کی ان قدرتوں کے بارے میں بحث کرنے کا، تو اوپن چیلنج ہے انجینئر صاحب کو، میرے سے ڈیبیٹ کر لیں ایک بار، سائنس بھی سمجھا دوں گا، قرآن بھی سمجھا دوں گا، حدیث بھی سمجھا دوں گا کہ کتنی سائنسی طور پہ جو ہے وہ قابل ہیں کہ ان کو سائنسی طور پہ سیریس لیا جائے، اور خدا کا وجود بھی میں اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک بار جرت تو کریں، ایک بار رکھ لیں ڈیبیٹ، تو دیکھ لیں گے آپ کو پھر، ٹھیک ہے۔ 1000 پاؤنڈ کی طاقت اگر وہ کھول رہا ہوئے تو لاؤ کوئی بندہ پلوان جو اس کو کھولنے تو روک لے، ایک بار آپ اس کو قابو کر لیں، یعنی انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے، انسان نے یہ چیزیں ڈسکور کر لی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں، یار اس میں سے کچھ رزلٹ بھی تو نکالو نا، اس رب کو بھی تو پہچانو نا جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ یقین کریں، ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آ گیا،
اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں، اور یہ چھپا ہوا ہمارا امتحان ہے۔ یہ صرف اور صرف دعوے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں، ڈسکوری چینل پہ دیکھتے ہیں، جانوروں کے ڈفرینٹ بیہیویئر، ان کی ڈفرینٹ ابیلٹیز، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جس کی ایوولوشنری ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اور انجینئر صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں اللہ ہے، مگر اگر انجینئر صاحب نے کبھی ایوولوشن کو، جینیٹک پروسیس کو، بایولوجی کو، جیولوجی کو، یہ زمین کیسے بدلی، اس چیزوں کو اگر دیکھا ہو تو انہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ سب ایک ایوولوشنری پروسیس کا حصہ ہے۔ اور یقین کریں، جب آپ اوپر سے دیکھتے ہیں نا رنگ برنگا مور، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کی قدرت ہے، مگر جب آپ اس کی تہ میں جھانکنے کی کوشش کریں گے، اسے سیلولر لیول پہ چیک کریں گے، اسے اناٹومیکل لیول پہ چیک کریں گے، اس کا بون سٹرکچر دیکھیں گے، اس کے فیدرز دیکھیں گے، سب چیزیں دیکھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اوہو، یہ تو ایک فساد ہے صرف اور صرف اللہ کی قدرت یہاں پہ، اصل میں تو نیچے ایوولوشن چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے جی، سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ اندھوں میں کانا راجا والی ہی بات ہے، کیونکہ انجینئر صاحب کسی بھی بات کو اٹھا کے اللہ کی قدرت کہہ دیں گے، اور یہ دیکھیں سب سے بڑا فل سٹاپ ہے، جب آپ کسی چیز کو اللہ کی قدرت مان لیتے ہیں تو آپ تحقیق تھوڑی کرتے ہیں۔ اسی لیے سائنس میں ان قوموں نے ترقی کی ہے جو کہ اللہ کو زیادہ ویلیو نہیں دیتی، جنہوں نے مذہب کو سر پہ سوار نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، جن میں انجینئر بیٹھ کے اسلام نہیں پڑھا رہے ہیں، انجینئر واقعی انجینئرنگ کر رہے ہیں ان میں بیٹھے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو وہ قوموں نے ترقی کی ہے، یہاں پہ انجینئرنگ کر کے اور اس کے بعد اسلام کی کتابوں میں اور ستہ جیسی کتابوں میں گھس گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں تو انجینئرنگ کا لیول ٹھیک نہیں ہے، یہاں پھر لوگوں کی جو ایک روش ہے پاکستان کے لوگوں کی، وہ ایسی ہے کہ ڈاکٹر بنتے ہیں لوگ تو مولوی بن جاتے ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے ڈاکٹر طاہر القادری ہو، چاہے اور ذاکر نائک ہو، یہ سارے مولوی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انجینئر بھی اب ایک آ گیا مولویوں کی مارکیٹ میں۔ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے صرف سائنس کے رٹے مارے ہیں، سائنس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جو بیسک سائنٹیفک پرنسپل کو نہیں سمجھتے، سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد کو نہیں سمجھتے۔ انجینئر وہی شخص ہے جو سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد کو نہیں سمجھتا، اسی لیے اسے ہر ایک چیز میں اللہ اللہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اوپر سے پاکستان کی عوام بیچاری ان پڑھ ہے، وہ سائنس کو نہیں جانتے، اس لیے انہیں یہ لگ رہا ہے کہ واہ واہ کیا باتیں کر رہا ہے جی، ایک بندے کے نام کے ساتھ انجینئر لگا ہوا ہے تو یہ کیسا زبردست کر رہا ہے۔ انجینئر تو آغا وقار کے نام کے ساتھ بھی لگا تھا، جو پانی سے گاڑی چلا رہا تھا، وہ بھی پاکستان میں ہی تھا نا۔ اور ڈاکٹر تو ڈاکٹر عبدالقدیر کے خان کے نام کے ساتھ بھی لگا تھا، جو کہنے کو پاکستان کو ایٹم بم دینے والا تھا، مگر اس نے اسی آغا وقار کی پانی سے چلنے والی گاڑی کے فراڈ کو انڈورس کر دیا تھا۔ پاکستان میں جب ایٹمی سائنسدان ایسے پائے جا سکتے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی سائنسدان لوگ کہہ رہے ہیں اس کو، نیوکلیئر فزسٹ وہ نہیں تھا، وہ میٹلرجسٹ تھا، ٹھیک ہے، مگر پی ایچ ڈی ان میٹلرجی بھی بہت بڑی بات ہے، کوئی سائنٹیفک پرنسپل کو اس بندے کو سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اگر کہیں بیٹھتا تھا تو وہ اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، اور سائنس کی کبھی بات میں نے لٹرلی اس کے منہ سے ایک بھی نہیں سنی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا ڈرامہ ہے جی، انجینئر صاحب کی باتیں آپ نے سنی، میں نے ان کے اوپر آپ کو بتا دیا کہ انجینئر نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اس بات سے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ انجینئر کی جو سائنٹیفک فاؤنڈیشن ہے، جو انجینئر نام کے ساتھ لگا رکھا ہے، وہ کتنی شیکی گراؤنڈ پہ ہے، اور اس کی باتوں کو انجینئر نام کے ساتھ لگا ہونے کی وجہ سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کی بات میں اتھارٹی ہے۔ میری بھی کسی بات کو آپ سچ نہ سمجھیں، ہر بات کو پرکھیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ دنیا کا کوئی بھی فروٹ، کوئی بھی کراپ اٹھائیں اور اس کے بعد وائلڈ لگائیں اور گوگل پہ صرف ایک امیج سرچ کریں، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ وائلڈ ایپل جو اللہ کی قدرت ہے وہ کیسی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ وائلڈ مینگو میں نے آپ کو دکھا دیا کیسی ہے، اور آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، تو پھر مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے، بتائیے گا مجھے کامنٹس میں، مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے انجینئر صاحب کی باتوں میں کوئی غلطی نوٹ کی ہے، میری باتوں میں کوئی غلطی نوٹ کی، ضرور مجھے بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ آپ اس چینل کو پیٹریون، پے پال
اور بائی میاں کافی تینوں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اس چینل کا لنک ان تینوں کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں. آپ لوگوں کی سپورٹ اس میسج کو آگے پہنچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کو ایک بار یاد دلا دوں, میرا چینل اور اس کی بہت سی ویڈیوز پاکستان میں بلاک ہیں, مین پیج دکھائی نہیں دیتا. اس کے لیے آپ کو وی پی این یوز کرنا ہوگا. وہ بہت سی ویڈیوز جو انہوں نے بلاک کر رکھی ہیں, اور چینل کا مین پیج آپ کو تب دکھائی دے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال, پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے.